बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर का अहम खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। सदर पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटना नामुमकिन नहीं, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। सदर का मजीद कहना था कि मेरी राय में आज एक नए बाब का आगाज करने का वक्त है। अपने लोगों पर सरमायाकारी और अवामी ज़रूरत पर तवज्जो मरकूज करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत और अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बिजली सारिफीन पर मजीद बोर्ड डालने की तैयारी। कीमत में ₹2.94 इजाफे की दरख्वास्त। शिबली फराज को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नामजद कर दिया गया। पाकिस्तान में ट्विटर एक्स की बंदिश। एक्स की जानिब से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान हुकूमत के खदशात को समझने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर और बानी PTI के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। क्या अपडेट्स हैं सर? आप फोकल पर्सन भी हैं, आप बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात भी करते हैं, तो क्या अपडेट्स हैं, केसेस की अपडेट ज़रा थोड़ी सी बताइएगा। देखिए जी, बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि खान साहब को ये अंदर रखने का प्रोग्राम इनका लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से साइफ़र केस हो, तोशाखाना केस हो और इद्दत केस का नीचे जिस तरह से ये भाग रहे हैं उससे, क्योंकि ये सारे कमज़ोर केसेस हैं और ये सिर्फ इनके भागने की वजह से कुछ टाइम इनको मिला हुआ है, अदरवाइज़ तो ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं अभी तक। जब एक तरफ ये तमाम केसेस जिसके ऊपर उन्होंने सारा अपना सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया था, इल्ज़ामात की बारिशें की थी और ये तमाम जितना प्रोपेगेंडा PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया, वो सारा इनका ज़ीरो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनके पास एक और केस बचता है जो इनका पोस्टर बॉय टाइप के केसेस हैं, या आप ट्रेडमार्क केसेस कहते हैं, जिसके ऊपर ये सारा जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने प्रोपेगेंडा का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया। वो चौथा केस है अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस, जिसमें अभी ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल के अंदर इस वक्त पहले हमें कुछ ओपन हेयरिंग दी गई, काइंड ऑफ ओपन हेयरिंग थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो केस है ये केस ओपन ट्रायल है और इसके अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नैब की आम दफ़ात हैं जो आम ट्रायल है। आम ट्रायल से मेरी मुराद ये है कि इसको साइफ़र के ट्रायल के अंदर इन्होंने बहुत हीले बहाने लगाकर उसको डिक्लेयर करवाया था कि ये सीक्रेट ट्रायल है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा इसको डिनो किया। फिर उसमें SOPs तय हुए और उसमें चीज़ें कैटेगोरिकली और क्लियरली मेंशन की गई कि ये स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे बुनियादी स्टेप किसी भी ट्रायल का वो है उसकी ओपननेस। यहाँ पर ओपननेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कल तमाम इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों ने, आपको पता है कि उन्होंने जिस तरह से आके कल की समात के बाद रिपोर्ट किया कि 10-10, 12-12 फुट की जो है वो शीशे की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। सहाफ़ियों के लिए दीवारें इसलिए हैं क्योंकि उनको पहले एक स्टेप की दीवार थी, उससे पीछे किया गया, फिर दूसरा लगाया गया, फिर तीसरा और अब चौथा। 3 रूम्स हैं डिफरेंट, और उनका अगर मजबूरी तौर पर आप जज साहब से और जहाँ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो उनका बुनियादी मकसद है वहाँ अंदर जाने का, उनको सिर्फ ये नहीं है कि वो उनको वो तो TV के ऊपर भी वीडियो बनाकर दिखा दी जाए, अगर यही कवरेज आप इसको कह रहे हैं, तो उनका मकसद ये होता है या जाने का इंटरेक्शन हो, बातचीत, वो देखें कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या ये प्रोसीडिंग्स कानून के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही, या ये कैंगरू कोर्ट की तरह तो नहीं प्रोसीड हो रहा। तो वो दूर खड़े हैं जहां पर उनको आवाज़ नहीं आ रही, 60 से 70 फुट दूर होते हैं वो। कल ब्रेक के अंदर खान साहब ने कुर्सी के ऊपर चढ़कर, कुर्सी भी तकरीबन को 2 से 2.5 फुट 3 फुट की कुर्सी थी और 6 फुट माशाल्लाह खान साहब की भी हाइट है, 10 फुट से ऊपर थी और खान साहब का हाथ भी ऊपर से उनको ऐसे नज़र नहीं आया। वो खुद ऊपर चढ़े प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो ये तो आलम है और ये तो बदहवासी है। इन बैरियर्स की वजह से अब इंटरेक्शन कम हो गई है ही नहीं, यानी अब और मजीद मुमकिन ही नहीं है। मतलब इंटरेक्शन एक एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट ये है कि वो केस की कवरेज जो है वो करें, प्रोसीडिंग्स को देखें, उसको कवर करें। प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इस वक्त जैसे वो चाह रहे हैं वो पिछली स्पीडों के ऊपर ही, जैसे साइफ़र और इद्दत केस को चलाया गया, उसी तरह से ये भी अब उसी रफ्तार के साथ चलाया जा रहा है। कल समात थी, आज के दिन छुट्टी है, कल फिर समात है, यू नेवर नो कल के बाद फिर परसों हो जाए। तो एक रफ्तार के साथ इसको कंक्लूड किया जा रहा है।
ٹائمنگ میچ کی جا رہی ہے. ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے پروسیکیوٹر کبھی کوئی بہانہ کر کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ لگاتے ہیں. تو وہ پروسیکیوٹرز جنہوں نے 14 گھنٹے کی سماعتیں کی ڈیالہ جیل کے اندر رات کو 12 بجے تک یہ کیسز چلتے رہے, لیکن آج جب میرٹس کے اوپر اوپن کورٹ کے اندر یہ کیسز ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور کس طرح سے کن ایویڈنسز کی بنیاد پر خان صاحب کو سزائیں دی گئیں, جب وہ ایک ایک کر کے ڈسکس ہو رہی ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھاگنا اس وقت تک ہے جب تک القادر میں سزا نہیں ہوتی. صحیح. القادر میں سزا کو تیزی سے وہ پروسیس اس کا مکمل کیا جا رہا ہے اور اینڈ پہ یہ ہوگا کہ کینگرو کورٹ کے سٹائل میں جیسے پہلے کیا گیا, وہ پروسیجر مکمل کیے بغیر انہیں اگر لگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خان صاحب کو رہا کر رہی ہے تو وہ اس مقدمے کے اندر سزا دے دیں گے. سب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, مفاہمت کی فضا بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, یہ حکومتی پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اڈیالہ جیل سے مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سخت سٹیٹمنٹس. دیکھیے باز صاحب, جو سخت ہے وہ سخت کیا بات ہے؟ وہ بات ہے کہ آپ اپنے آئینی کردار کے اندر آئیں. جو کوئی ادارہ ہو, وہ سیاستدان ہو, پارلیمنٹ ہو, فوج ہو, جو کوئی بھی ہو, خان صاحب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے, وہ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو سزا جو ہے وہ پرسنل مینڈیٹا کے اوپر دی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ ہی اسی ڈسکشن کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سیاستدان ہوں, میں اوپن ہوں, میں بات کروں گا, یہ میرا ملک ہے, یہ میری فوج ہے, میں سب سے بات کروں گا. لیکن بات کس چیز کے اوپر ہو؟ بات اگر اس بات پہ ہو کہ آپ خاموش ہو جائیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ جن اصولوں کے لیے آپ نے 28 سال اسٹرگل کی ہے اور پچھلے 2 سال سے یہ فتائیت فیس کر رہے ہیں, 5 اگست سے آپ جیل میں پڑے ہیں اور جن وجوہات کے اوپر آپ کو جیل میں, تو بات یہ ہے کہ آپ خاموش ہو کر چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں اور سیاست چھوڑ دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لیکن یہ ہلکی کی طرف سے یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی ادھر سے NRO مانگا جا رہا ہے, ادھر بے چینی ہے اڈیالہ جیل میں؟ ایسی کوئی بات ہے؟ آپ ملتے ہیں ان سے؟ بالکل نہیں ہے جی, وہ بالکل اس بات پہ پرسکون ہے. اگر NRO مانگنا ہو تو وہ شور مچائیں کہ جی مجھے باہر نکالیں, ورنہ NRO تو ان کے پاس چل کے جاتا ہے. NRO تو ان کے پاس چل کے جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں. تو یہ تو خان صاحب کی چوائس ہے. اور میں آپ کو واضح کر دوں, خان صاحب کو کسی نے قید نہیں کیا ہوا. خان صاحب اپنے ضمیر کے قیدی ہیں وہاں پہ. خان صاحب اپنے اصولوں کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں, اگلے دن ضمانتیں ہو جائیں گی, اگلے دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اس قوم کے لیے اور اپنے اصولوں کے لیے, اس جمہوری اصولوں کے لیے, وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, جس ملک کے اندر آپ کا آئین کا جو سب سے اہم ادارہ ہے جوڈیشری, اس کا یہ عالم ہو کہ ایک ہائی کورٹ, 5 میں سے ایک ہائی کورٹ پوری آپ کی انصاف کی طلبگار ہے, جہاں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سمبل چھین لیا جائے, جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو انتخابی دوڑ سے باہر کر دیا جائے, جہاں پہ پاکستان کی سب سے جو بڑا ایک چنک آپ یہ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا, اس کے بعد آپ کہیں گے وہ جب کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں, نیشنل اسمبلی والے کہتے ہیں آپ آزاد امیدوار ہیں, اور پھر کیا کس لیے جا رہا ہے؟ تاکہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کو نہ مل سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے کسی بھی طرح سے؟ خان صاحب نے کل بھی اپنا واضح پیغام دیا, انہوں نے کہا اس ملک میں جنگل کا قانون ہے, اس ملک کے اندر نہ جمہوریت ہے, نہ قانون ہے, اور نہ ہی آئین ہے, کیونکہ جب آئین امپلیمنٹ ہوگا تو پھر تمام ادارے اپنے حدود و قیود کے اندر کام بھی کریں گے, اور پھر جو ہے وہ ملک بڑھے گا. اگر یہی عالم رہا تو پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوگی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 71 کے اندر ملک ٹوٹ گیا تھا ان حالات اور ان ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے, لیکن آج سب سے بڑا اثر آپ کی معیشت پر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 2 سال کے اندر جو یہ PDM کی حکومت رہی, 16 مہینے پہلے اور اب, کس طرح سے ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے. اس کا نقصان کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں اگر آپ IMF کے پاس جائیں گے, IMF کا آپ کو قرضہ دے گا, لیکن اس سے آپ کے جو ویلتھ ہے, جو آپ کے پیسے کی ویلیو ہے, وہ زیادہ نہیں ہوگی, وہ نیچے جائے گی. وہ جب نیچے جائے گی, اوپر سے جب لا قانونیت کی وجہ سے فلائٹ آف کیپٹل ہوگی, پروفیشنلز آپ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے, پیسہ لوگ باہر لے کر چلے جائیں گے, آپ کو کبھی اسٹیبلٹی نہیں مل سکتی. اتنے عرصے میں آپ نے کہیں ایسا فیل کیا کہ بانی PTI کا مورال ڈاؤن ہے؟ نیور ایور ان مائی ایکسپیرینس سنس 5 August جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں. ایون ادروائز بھی جب 9 مئی ہوا
ہمیں وہاں صرف چند لوگوں کو مطلب یہ تھا کہ جو ہم جاتے تھے، اجازت کی بات تو نہیں ہے، تب خان صاحب آزاد تھے، میں اور خان صاحب اکیلے اکثر بیٹھا کرتے تھے، مطلب پہلے ہفتہ 10 دن تو وکیل بھی نہیں آئے تھے. تو میں نے ان دنوں بھی خان صاحب کو پریشان نہیں دیکھا. وہ ان دنوں بھی کہتے تھے آنے والا الیکشن ہم جیتیں گے. میں خود سوچتا تھا کہ یہ ہم کیسے جیتیں گے، آج کوئی بندہ نہیں ہے. وہی زمان پار جہاں پہ لوگ کا تانتا بندہ ہوتا تھا، ایک میلے کا سما ہوتا تھا، لیکن خوف کی وجہ سے لوگ بیچارے ڈر کر گھروں میں چلے گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، کیونکہ جس قسم کی فسطائیت اور جس طرح کا ظلم و بربریت، گھر توڑے گئے، ان کی اریسٹ، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ وقتی طور پر وہاں سے چلے گئے تھے. لیکن ساتھ میں یہ بھی میسیجز آ رہے تھے کہ آج فلاں نے پارٹی چھوڑ دی، آج فلاں پریس کانفرنس کر گیا. جب بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی تو خان صاحب ہنستے تھے ان کے اوپر، اچھا ہوا کلینزنگ ہو رہی میری پارٹی کے، اب میرے پارٹی کے جو پیور آئیڈیالوجیکل ورکر ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور وہی ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف نے کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم و بربریت اور فسطائیت کو فیس کر کے کھڑی رہی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور قوم نے پھر اسی وجہ سے، کیونکہ ہم ہر حلقے میں موجود تھے، ہمیں ووٹ دی ہے. اگر ہم تحریک انصاف ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہ کرتی ہوتی تو پھر نہ امیدوار ہونے تھے، پھر ان کا جو پلان تھا وہ سکسیسفل تھا. ان کا پلان وہاں پہ ختم ہوا جہاں پہ پی ٹی آئی ہر حلقے میں ایک سے زائد امیدواران سامنے لانے میں کامیاب ہوگی. تو یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. پارٹی چھوڑنے والوں کی آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہوں گی. کیا وہاں پہ کیا کرائیٹیریا ہے جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، ان کی پارٹی کے اندر واپسی کیسے ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اب پارٹی کے اندر واپس نہیں آ سکتے؟ دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر خان صاحب کو توقعات رہیں، کیونکہ وہ پرانے ساتھی تھے، لیکن وہ بغیر کسی وجہ کے فوراً انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. جس میں اب نام اگر میں لوں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، جیسے عامر کیانی ہیں، اسی طرح کے اور سینئر جن کو خان صاحب نے اعلیٰ عہدے دیے، پارٹی کو عہدے دیے اور حکومتی عہدے بھی دیے، لیکن انہوں نے فوراً چھوڑ دیا، تو ان کا تو ذکر بھی نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کو واقعی ظلم اتنا کیا گیا کہ تشدد کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، انہوں نے ہر طرح سے ریزسٹ کیا اور کھڑے رہے، لیکن جب بالکل ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچی تو انہیں مجبوراً جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرنا پڑا. کون سے لوگ ہیں جن کا اوپر میں اب ان کا، کیونکہ ابھی پھر وہ آبزرویشن میں ہی ہے کائنڈ آف. ایک صاحب ہیں جن کے نام خان صاحب خود بھی لے رہے ہیں، ایک پچھلے دنوں بھی لیا، فاض چودھری صاحب. ان کے لیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجبور کیا جا رہا تھا کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا کہ میرے راستے الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ظلم و بربریت اور یہ سب پریشر، جتنا عرصہ ان کے اوپر ان کو جیل میں رکھا گیا، اور یہ نمبر آف کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو اپروور بنانے کے لیے پریشر ڈالا جائے. شیخ رشید صاحب ہیں، بالکل ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے پریشر ڈالا گیا. شیخ رشید صاحب کا ذکر ہوتا ہے ریسنٹلی. شیخ صاحب کا جو ذکر ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہوا، لیکن خان صاحب ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ہے وہ آگے خان صاحب کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے. شیخ صاحب نے تو ہمیں چھوڑا بھی نہیں ہے، سچ خان صاحب کو نہیں چھوڑا. ایک ہمارے جماعت میں سے ایک گروپ تھا جو یہ فیل کرتا تھا کہ انہوں نے کی، حالانکہ انہوں نے تو جو پروگرام کیا تھا آن ڈیمانڈ تھا. صرف ان کی قصور یہ ہے کہ انہوں نے آن ڈیمانڈ پروگرام میں حصہ لیا، لیکن کنٹینٹ شیخ رشید کا اپنا تھا، تو یہ یقینی طور پر ان کو ہیلپ کرے گا. علی زیدی نہیں، وہ ان کا تو کبھی ذکر ڈسکشن میں نہیں آیا نا. اور کس کس کا ڈسکشن کے اندر آیا؟ نہیں دیکھیں، وہ ڈسکشن میں ویسے جو آپ کی انفارمل بات چیت وہاں پہ ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹس بھی بہت ساری آتی ہیں. ہمارے ایک تو جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ میٹنگ، جو میٹنگ ہمیں ہفتہ وار 2 میٹنگز ہیں، منگل اور جمعرات کی، وہ آدھا گھنٹہ کی میٹنگ ہوتی ہے. 6 ہم لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ہر ایک 2 3 منٹ بھی لے تو اس کے بعد پھر خان صاحب بھی اپنی بات بتاتے ہیں. تو اس طرح کی بات ہوتی نہیں، ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. اور اس کے کیس ہیئرنگز جس دن ٹرائل ہوتا ہے اس دن پھر ہمیں ٹائم ملتا ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن یعنی ان لوگوں کی جو چھوڑ کر گئے ان کی واپسی کیس ٹو کیس ہے. کیس ٹو کیس ہے، بالکل کیس ٹو کیس ہے. خان صاحب اپنے ان ورکرز کا بہت خیال کر رہے ہیں جنہوں نے اس تمام عرصے میں کھڑے ہو کر بتایا، اور وہ کھڑے رہے، مضبوط کھڑے رہے، ظلم برداشت کیے. تو خان صاحب ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. اچھا، بانی PTI کو پتہ ہے کہ کس کی قربانیاں ہیں؟ جیل کے اندر اتنی انفارمیشن ہے؟ جی بالکل ہے جی.
کیوں نہیں ہے؟ ہم سب جاتے ہیں، بتاتے ہیں ان کو جس کے اوپر جو ظلم ہوا. آپ دیکھیے کہ کل خان صاحب کا جو بیان آیا اس کے اندر انہوں نے اپنی خواتین جتنی اس وقت بند ہیں ان کا ذکر کیا، انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کا ذکر کیا، انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا، صنم جاوید کا ذکر کیا، اور پچھلی جو ہے طیبہ راجہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب وہ تھیں خدیجہ شاہ کا ذکر کرتے رہے کیونکہ وہ ہماری پارٹی سے نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام پریشر سہے. اسی طرح جو میل ورکرز ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، اور میاں محمود رشید صاحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے اور ہمارے ساتھی ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، بالکل پرویز الہی کا ذکر کرتے ہیں. ان تمام کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ان کی تمام کی باتیں ان کو، جیسے پرویز الہی صاحب کے اوپر جیسے گرے تھے اور وہ ان کی چوٹیں جو آئیں، تو وہ تمام چوٹیں ان کے علم میں ہیں اور وہ انہوں نے میسج دیتے رہتے ہیں. وہ اکثر آپ کے سامنے پریس ریلیزز یا میڈیا کے نمائندوں سے جب بات کرتے ہیں تو تمام ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں، بالکل اویئر ہیں، اور خان صاحب کو ہر انفارمیشن دی جاتی ہے، ہر ایک کا کردار بتایا جاتا ہے کہ کون کس طرح سے کھڑا ہے. شیر افضل مروت کا کردار بتایا ہے عمران خان کو کہ سعودی عرب انوالو تھا. نئی ایک لائن انہوں نے دے دی ہے. جو لوگ اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھے، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بھی بڑا ڈیٹیل لکھا کہ خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو سب سے پہلے مذمت سعودی عرب کی طرف سے، یعنی ہمدردی، اظہار ہمدردی سعودی عرب کی طرف سے کی گئی. تو یہ سٹیٹمنٹ کس کارنر سے آ گئی اور یہ کیا اس کا سیکوینس تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی اوپینین ہوگا. میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں پارٹی نے ذاتی، دیکھیے یہ آپ کی بات جو ہے نا جی، میں ابھی بینگ فوکل پرسن اگر کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو پارٹی لائن سے ہٹ کے، تو پارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کو ڈینائی کرے. شیر افضل صاحب نے جو بات کی، پارٹی نے کیٹاگوریکلی کل اس کو ڈینائی کیا. پارٹی کے ہر اعلامیہ جاری ہوا، تمام اس کے جو جتنے بھی ٹیئرز تھے ہر طرف سے اس کی آواز آئی. اس کے بعد آج خان صاحب سے ہمارے پولیٹیکل ساتھیوں کی ملاقات ہوئی، اس کے اندر ان کی طرف سے بھی جو واضح پیغام آیا وہ یہی تھا کہ سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں ہے. تو خان صاحب نے خود اس بیان کی تردید کر دی ہے. اب رہا سوال کہ کیا ظاہر ہے ان کا لیکن یہ علیحدہ لائن لے لینی پارٹی سے ہٹ کر، اتنی بڑی لائن، اس کا کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی ان کے اوپر کوئی، یا ایسے ہی بس بیان دے دیا، آپ لوگوں نے ڈینائل دے دیا اور ختم؟ دیکھیے جی، کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے وہ ہمارے بڑے اس وقت تک ان کا جو کردار ہے وہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے پارٹی کے لیے، وہ کھڑے رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور باہر نکالا ہے، کمینڈیبل کام کیا. شیر افضل آپ ان سے پہلے گئے ہیں نا پارٹی میں تو آپ بھی تو دے سکتے تھے بیان اس طرح کا، یا نہیں دے سکتے تھے؟ دیکھیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انتظار حسین پنجوتا نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہو. وہ تو روز آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہر ایک کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں اس کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کسی سبجیکٹ کو میں کسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کوئی کسی طرح سے کرتا ہے. اور ٹائمنگ آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کا ایک بڑا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے اور ان کی طرف سے یہ فلر چھوڑا گیا. میں تو اس کو بالکل ان کی طرف سے چھوڑنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیلیبریٹ نہ ہو، کوئی غلط فیکٹ ان تک پہنچایا گیا ہو. اس کے اوپر وہ کلیئرٹی دیں گے یقینی طور پر، لوگ بھی پوچھیں گے ان سے، کیونکہ پارٹی نے جب ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کیا ہے، کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا، تو پھر ظاہر ہے وہ ان کا رسپانس آنے دیں. بہتر ہے کہ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں. کیا کیا تحفظات ہیں اور کوئی ریلیف مل رہا ہے ان کے علاج کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے وہ بار بار آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بشرا بی بی صاحبہ کو جو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کو جس طرح سے سزا دی گئی، ہمیں جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے انہوں نے بتایا کہ میری کن پٹی کے اوپر پستول رکھ کر یہ سزا دلوائی جا رہی ہے. میں بالکل سزا دینا نہیں چاہتا، میری فیملی کو کی جان کو خطرہ ہے اور مجھے بھی خطرہ ہے. کوئی ایویڈنس اس وقت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں سزا دوں، لیکن پھر بھی اسے سزا دینی پڑی. اس کے بعد پھر تمام آپ اگر 2 سال کی تاریخ دیکھیں یا اس سے پہلے، ظاہر ہے ہمیشہ جو پروپیگنڈا ہے وہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی مسز کے اوپر کیا گیا اور مختلف قسم کے الزامات آئے. پھر یہ جھوٹے کیسز بنائے، کبھی نیب کے اندر 10-10 گھنٹے کی ہیئرنگز ہوئیں
اور کبھی کوئی تفتیش کبھی کوئی جھوٹی تفتیش اور عدت جیسے غیر اخلاقی کیس کو بنایا گیا اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر سزا بھی دی گئی. آج اس وقت بشرا بی بی عدت کیس کے اندر بند ہے جس کے اندر خاور مانیکا کا جس میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا, انفیکٹ اسلام کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو عدت کے اوپر اس کیس کے اوپر. اب انٹرسٹنگلی ایک پروسیکیوٹر جو ہیں جو حکومت کی طرف سے اپیل کے اندر ڈپیوٹ ہوتے ہیں وہ آ کے جب کورٹ کے اندر یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرج اگر جو جیسے ان کا کیس ہے اس کے مطابق بھی یہ غلط نہیں ہے تو کورٹ کے سامنے ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ان کو دوسرے دن چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو معیار رہ گیا ہے, یہ تو سٹینڈرڈ ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ہم نے واضح طور پر کہا, اب ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں ہم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو ہارپک دیا گیا کھانے کے اندر, اچھا, اور HCl دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑی اور ان کا گلا اور منہ اور جو سٹمک ہے وہ واضح طور پر اسے فیل کر سکتا تھا کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے زخم اندر پیدا ہو گئے تھے اور اس میں 3 دن تک وہ کچھ کھا بھی نہیں سکیں. اس کے بعد آج تک ابھی بھی میں یہاں پہ جب آپ آیا ہوں تو ابھی بھی میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا کیونکہ آج میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کے ایک داڑھ کے اندر ابھی بھی انفیکشن موجود ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے, اپنے مرضی کے ہسپتال کے اندر جا کر اپنی سیٹسفیکشن. یہ دیکھیے یہ لائف کا معاملہ ہے, جیل کے اندر اگر آپ ہیں آپ کو اپنی مرضی کا کھانا مل سکتا ہے تو وہ بھی رائٹ ٹو لائف ہے کہ کھانا آپ کو آپ کی چوائس کا ملے. سملرلی یہ بھی آپ کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف میں یہ شامل ہے کہ آپ کو اپنا ڈاکٹر جو ہے آپ کی چوائس کا ہو, ہاسپٹل آپ کی چوائس کا ہو. کل جو ہے عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے, القادر ٹرسٹ کی نیب عدالت نے الاؤ کیا, وہاں پہ جیل انتظامیہ موجود تھی, انہوں نے الاؤ کیا کہ ڈاکٹر عاصم کی موجودگی میں ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق جس ہاسپٹل میں وہ کہیں گے وہاں پر ان کی انڈوسکوپی ہوگی. لیکن بعد میں ہمیں رات کو لیٹ آورز میں بتایا گیا کہ ہم صرف پیمز الاؤ کرتے ہیں. پیمز کے ڈاکٹرز اور ان کا سٹینڈرڈ جو ہے اس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیمز ہسپتال گورنمنٹ کا ہسپتال ہے جس کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور میرا کیس گورنمنٹ کے خلاف ہے. مجھے میری بیوی کو زہر گورنمنٹ کے نیچے جو جیل خانہ جات ہے اور جن کی کسٹڈی کے اندر وہ موجود ہے, جن کی کسٹڈی کے اندر کھانا تیار ہوتا ہے اور جو کھانا سرو کرتے ہیں, تو میرا کیس حکومت کے خلاف ہے. تو اگر حکومت ہی مجھے چیک اپ کرے گی تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے. بڑا کوئک رپلائی ایک آپ کا چاہیے. تحریک انصاف میں اختلافات کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کیا خان صاحب باہر آئیں گے تو چیزیں جیل ہوں گی یا ابھی تھوڑی سی سپلٹ ہے, لیڈرشپ نہیں ہے؟ تو دیکھیے لیڈرشپ کے اندر کسی قسم کی کوئی سپلٹ نہیں ہے. یہاں پر ڈائریکشنز اور فیصلے عمران خان کرتے ہیں. عمران احمد خان نیازی کے علاوہ PTI کو کوئی شخص نہیں چلا رہا. کوئی ایک جو فرد واحد ہے وہ اس کو کوئی آپ کہیں کہ جو کردار ہیں جو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو جہاں جو رول ادا کر رہا ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عام لوگوں کی جماعت ہے. عام لوگ جو ہیں وہ محنت کر کے آتے ہیں, نیچے سٹرگل کر کے آتے ہیں, جس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ اگریو فیل کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں آواز اٹھتی ہے, خان صاحب اس کو نوٹس لیتے ہیں اور چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. بعض اوقات خان صاحب کے نوٹس میں آتی ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر ہیں یا غلطی نہیں ہوئی تو وہ اس کو چینج نہیں کرتے فیصلے کو. تو یہ جمہوری جماعت ہے, یہ سب جمہوریت کی باتیں ہیں. یہ پاکستان کی واحد شاید جماعت ہے جس کے اندر پیورلی جمہوریت ہے اور صرف میرٹ ہے. کیا پرفارمنس کی بیس پہ آگے آئیں گے تو یہ میری نظر میں تو ایک اچھا سائن ہے اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے تحریک انصاف کے اندر بہت سے گروپس ہیں اور بہت جو پارٹی کی کریڈیبلٹی ہے جو کہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے ظلم اور بربریت جو ہے وہ فیس کر کے اپنی کریڈیبلٹی بنائی, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. فخر الرحمان, مفاہمت سب بات کر رہے ہیں, سب سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ مفاہمت ہو, لیکن اڈیالہ جیل سے مفاہمت کی بات نہیں ہو رہی, روز تیز 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 سخت باتیں ہو رہی ہیں. تو صحیح بات ہے نا, کیوں مفاہمت کریں؟ قومی نیشنل مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, دن دہاڑے پڑا ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے 8 فروری کو یوم جمہور تھا, 9 فروری کو شب خون مار دیا گیا. کس چیز کی مفاہمت؟ جن سیاسی جماعتوں کو عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں مسترد کر دیا, ٹھیک ہے, ان کا آپ نے ایک جھمگٹا بنا کے جو ان کو اقتدار سونپ دیا, اور عوام نے جس پارٹی کو سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا اس کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ نے اس کو لیڈرشپ کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے. عدالتیں جو ہے مینیج کی گئی ہوئی ہیں, ججز کو مینیج کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. آج صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ پوری دنیا میں پاکستان مذاق بن چکا ہے. آپ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں اور آپ مفاہمت کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں مفاہمت کی بات کرنے والے جن کے خلاف نیب کے اربوں روپے کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اقتدار سونپ دیا گیا. فخر صاحب, سیاست میں لچک ہوتی ہے, آگے بھی تو بڑھنا ہے یا اسی طرح ہی؟ کس بنیاد پر؟ عوام نے جس بنیاد پر ووٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ ہے, وہ مینڈیٹ ہے. اور کس کے خلاف دیا ہے؟ انہی چوروں ڈاکوں کے خلاف دیا ہے نا, جو ملک کے ٹیکسز پے کرنے والوں کا پیسہ لوٹ کر اور بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں. ان کو مسترد کیا ہے نا, تو پھر ان سے یہ مفاہمت کس چیز کی کریں گے؟ آپ نے لاٹھی کے زور کے اوپر جو ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے, یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب اس طرح کر لیا اور یہ معاملات جو ہے نا چھپ جائیں گے. یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے اور ساری صورتحال سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. آپ ذرا سروے تو کر کے دیکھیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ سمیٹ کے باہر جا رہے ہیں. کیسے آپ یہاں سے لوگ سرمایہ سمیٹ کے باہر جا رہے ہیں؟ 20 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں پرائیورٹی بنیاد کے اوپر. آپ کے یہاں پہ جو اس وقت انفلیشن کا ریٹ چل رہا ہے, گیس بجلی کے بل ہیں, آپ نے اٹھا کے نان بائی جو ہیں ان کے اوپر لاٹھی چلا دی. آج وہ ہڑتال کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے وہ پبلک پلس. عوام نے دیکھیں, سیاست دان کی سیاست جو ہوتی ہے نا وہ عوام کا ووٹ ہوتی ہے. عوام نے ان کو یتیم بنا دیا سیاسی طور پر 8 فروری کو, ٹھیک ہے. میں ممبر قومی اسمبلی ہیں MQM کی, انجینئر سبین غوری صاحبہ, یہی میں سوال آپ میں لاسٹ بات یہ کروں گا, سوری ٹو کٹ, کہ جو مینڈیٹ واپس کرنے کی بات ہو رہی ہے پہلے آپ اس کے اوپر آئیں, پھر آگے بات ہوگی نا. پہلے تو جس کو عوام نے وہ مینڈیٹ دیا ان کو اقتدار میں آنے تھے. آپ کے سامنے تو ہے سارا کچھ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ بالکل جیسا کہ جو ہے وہ بھائی نے کہا, صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام نے مینڈیٹ دیا. اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو گورنمنٹ بنا لیتے نا. بات یہ ہے کہ جس وقت ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں ملک کے ساتھ, اس کے آئین کے ساتھ, اس کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ مذاق بنا دیا گیا ہے کہ آئین کی پاسداری, تو مجھے ویسے بھی لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو توڑنا اور اس کو توڑنا مروڑنا جو ہے وہ PTI کا جو ہے خاصا رہا ہے. اور اب ایک وقت آ رہا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ ٹی وی پہ اس طرح کی خبریں چل کے کہ ایک وقت آئے گا کہ شاید عوام بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں آئین کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, 2018 میں بھی مینڈیٹ دیا تھا, جو بقول ان کے, ہم تو کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری سیٹیں چھین کے ان کی جھولی میں ڈالی گئی تھیں. تو جو شب خون ہمارے ساتھ مارا گیا تھا اس کے باوجود اتحادی بھی تھے آپ لوگ. جی, وہ ہم جو ہے جس مجبوریوں کے تحت اتحادی تھے, اس وقت بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ جس سچویشن میں ہے اس میں مزید کسی امتحان میں جو ہے وہ ملک اور حکومت کو ڈالا جائے. اور متحدہ قومی موومنٹ کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ بڑی جو ہے نا سافٹ سیاست اس معاملے پہ ضرور کرتی ہے. مسائل پہ تو بہت روڈ کی سیاست کرتی ہے, مگر آئینی اور قانونی طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمیں جگہوں کی ضرورت کبھی نہیں رہی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت میں بیٹھنا یا اپوزیشن میں بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے, ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھیں, یا ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اس وقت کس چیز کا, ملک اس وقت بھی متحمل نہیں تھا اور 4.25 سال یہ لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں اور بلا شرکت غیر رہے ہیں. یہ دن کہتے تھے تو دن ہوتا تھا اور رات کہتے تھے تو رات ہوتا تھا. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے ادارے تک شاید بہت مشکل جو ہے وہ ایسی تاریخ میں رہا ہے, جو دور سنہرا ان کو ملا ہے کہ ادارے تک جو ہے وہ ان کے مرہون منت تھے اور جو یہ کہتے تھے وہ کیا جاتا تھا. اس کے باوجود ملک کسی بحران سے باہر کیوں نہیں آ پا رہا تھا؟ ایسے حالات پیدا ہوئے نا کہ PDM بنانی پڑی. اور پھر اس کے بعد اب جو کچھ ہوا اس کے بعد سب سے پہلی آفر تو ان کو کی گئی تھی نا کہ گورنمنٹ بنا لے. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا مینڈیٹ تھا, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, تو یہ گورنمنٹ بنا لیتے. اگر ان کی نمبرز پورے ہو رہے تھے تو یہ گورنمنٹ بنا لیتے. اس کے بعد اس سے ایک سٹیپ اور آگے آ جاتے.
فارم 45 کی بات ہوئی, پھر فارم 47 کی بات آئی, وہ بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی ڈال دیے گئے, یہ اپنی پٹیشنز لے کے جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی چلے گئے. اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا, گورنمنٹ فارم ہو گئی. اب اس کے بعد جن لوگوں نے, جتنے بھی لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ کو اپوزیشن میں بٹھایا ہے. اپوزیشن کا بھی تو ایک رول پلے ہوتا ہے نا عوام میں, بلکہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپوزیشن کی سیاست کرنی مل جائے تو سمجھیں آپ کی سیاست سفل ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی بہتر ترجمہ نہیں کر پاتے نا. حکومتی بینچوں پہ تو آپ کی بہت چیزیں کمپرومائز بھی ہو جاتی ہیں نا. اس وجہ سے مجھے یہ کہنے دیں کہ بالکل آسانی سے یہ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے لڑیں. حکومت میں ہی خالی ہونا تو سیاست نہیں ہے نا, مگر اس کے باوجود ان کو بہت اچھا موقع یہ لوگ گنوا رہے ہیں. یہ صرف وہاں پہ دو باتیں کرتے ہیں, ایک ٹھیک ہے بالکل کریں, ان کا لیڈر ہے اور اتنے لوگ جو وہاں موجود ہیں, جو لوگ جیت کر آئے ہیں ان کے پاس سے, ان کی ترجمانی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے مسائل کو بھی تو حل کریں نا. صرف اور صرف اس کو جیل سے باہر لے آئے یا بشرا بی بی کا میٹر, صرف یہی تو سیاست نہیں ہے نا. پوری کی پوری عوام, پوری کی پوری قوم اب عوام کے پاس جائے, اس سے پوچھیں روٹی کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, بالکل جو بھی حالات رہے ہیں, اگر بزنس نہیں آ رہا ہے, ملک کی معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے, تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے نا. لوگوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک آدمی آ جائے گا جیل سے باہر اور مسئلے حل کر دے گا. اگر وہ سارے مسئلے حل کر دے گا تو جس 4 سال وہ بلا شراکت غیر جو ہے ایک کرسی پہ برجمان رہا اور اس کے بعد تمام اختیارات تھے, اس وقت یہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ احمد, آج قومی اسمبلی میں پھر شور شرابہ, وہی دوبارہ سے وہی کنٹینیوٹی. جی عباس شبیر بھائی, ابھی ادھر جو بات ہو رہی تھی, مجھے ایسے لگا کہ میں 2018 سے 2022 کے بیچ میں کسی شو میں بیٹھا ہوں, جب بالکل یہی باتیں اس وقت پہ لاگو آتی ہیں کہ کس چیز کی مفاہمت, اپوزیشن کو رگڑا گیا, مینڈیٹ چوری, ناجائز مقدمات. جائز ناجائز کا فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہو چکا ہے عدالتوں سے, بری ہو گیا نا, تو پھر اب ہم کہیں گے کہ ناجائز تھے. اور اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرنا. کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک فرعون بن کے کہتا تھا یہ خورشید شاہ کو 2 سال کے لیے اندر کرو. فرعون بن کے کہتا تھا کہ فلاں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, پرچے لگاؤ. وہاں نام لے کے کہتا تھا کہ اس کی تو اتنی شوگر مل ہے, بتایا صاحب نہیں ہے شوگر مل. اچھا نہیں ہے, میں نے سمجھتا تھا کہ اتنا اس کے پاس پیسہ ضرور اس کی ہوں گی. یہ اس کے حالات تھے. غیر ملکی جو پاکستان کے معاملات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, سفارتکاری کے, ہماری جو خارجہ پالیسی, اس کا حال کیا ہے. 2 سربراہان تھے, ان کا ٹھٹھا اڑاتا تھا یہ پنجابی زبان میں. سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا سعودی عرب میں, سب کو پتا ہے کہ جو MBS کیوں ناراض ہوا تھا. پاکستان آنے کو کوئی حکمران تیار نہیں ہوتا تھا. مفاہمت کس چیز کی؟ آج جیل میں بیٹھا ہے تو وہی کام کر رہا ہے. اس ملک میں کوئی, یہاں لوگ سرمایہ کاری اس ملک کو چاہیے, ریاست ڈوب رہی ہے اکانومی کے, وہاں بیٹھ کے اس کو جیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی ملک آ رہا ہے مدد کے لیے, فوراً بیان داغ دیتا ہے, اپنے جو ہرکارے ہیں ان کو اشارے کر دیتا ہے. نہیں, وہ ڈینائی کر دیا ہے, وہ آج کوئی ڈینائی نہیں, ڈرامے بازی ہے یہ ان کی ہمیشہ سے یہ ڈرامے بازی ہے. کیسے ڈینائی کر دیا؟ چیخ چیخ کے وہاں پہ جو اس نے تقریر کی ہے کل کی سماعت میں, آپ کے جو وہاں پہ رپورٹرز تھے انہوں نے رپورٹ کیا ہے, وہ کہیں کہ ہم نے غلط رپورٹ کیا ہے. نہیں, میں سعودی عرب کے حوالے سے جو شیر افضل مروت کی بات ہے وہ آج انہوں نے ڈینائی کی ہے. انہوں نے, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہر وہ چیز کی ہے جو آج بھی کر رہے ہیں. آپ کو اس ملک میں کسی بھی آرمی چیف ہے, چاہے وہ پہلے جنرل باجوہ تھا یا آج کا, دونوں قبول نہیں ہے. آپ کو صرف وہ قبول ہے جو آپ کو لے کے آئے. آپ اس وقت کی اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, آج کی آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. کوئی ریاست, کوئی ملک کا نظام اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر چل سکتا ہے؟ کمال ہو گیا. بالکل نہیں ہونی چاہیے مفاہمت. کس چیز کی مفاہمت؟ میں اس پہ بالکل یہ بات کروں گا, جو آپ نے بات کی اسمبلی میں, یہ اسی سے جڑی ہے. یہ ماحول, یہ جو عمران خان کی جو سپیچ تھی پہلی, اس میں وہاں پہ ان کو مجبور کیا گیا تھا نا, تو آج انہوں نے بھی وہی حال کر دیا نا. اگر اس وقت کی اپوزیشن پہ تنقید کرتے تھے, آپ کس راہ پہ چل پڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہی نظام چل رہا ہے جیسے کو تیسا. یہاں کوئی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں صرف اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے, اپنے مفاد کو دیکھا جاتا ہے, سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. فخر الرحمان, سعودی عرب کا وفد پاکستان کے دورے پر تھا اور شیر افضل مروت جو بڑے کلوز سرکٹ کے آدمی, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ رجیم چینج میں
سعودی عرب بھی انوالو تھا. یہ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی, اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی دیکھیں ڈالیں. ہوئی شیر افضل مروت کیا چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کور کمیٹی کا ممبر ہے جی, بے شک کور وہ کمیٹی کا فوکل پرسن ہے جی, بالکل ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ایم بی ایس کا تعلق ہے, سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے, سابق وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات کا معاملہ ہے, ان کے پرسنل لیول کے اوپر ایم بی ایس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور ہیں. یہ بات کہنا کہ جناب سعودی عرب ریجن چینج آپریشن میں انوالو تھا, یہ ناقابل یقین بات ہے. ایسی بات آج انہوں نے بھی جیل میں جو ملاقات کی ہے پی ٹی آئی نے فوری طور پر ان کے بیان کی تردید کی تھی, اور پھر شیر افضل مروت نے اپنا بیان دیا کہ جی میری ذاتی رائے ہے. کوئی ذاتی رائے کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن اٹس اے انتہائی غیر ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات مفاہمت سے شروع کی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح 8 فروری کو شامت آئی تھی نا, اسی طرح سے آئندہ دنوں میں بھی شامت آنے والی ہے, ٹھیک ہے. اور آج کے جو اتحادی ہیں کل اسی گورنمنٹ کے اتحادی تھے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاوید لطیف کون سی زبان بول رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کون سی زبان بول رہا ہے, یہ باجوہ کے حوالے سے موجودہ وزیر دفاع نے کیا بیانات دیے ہوئے ہیں, کیسے حکومت کو گرایا گیا تھا, کیسے لوگوں کو بلایا گیا تھا, کیا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اور جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ریجن چینج آپریشن کا حصہ تھے, ٹھیک ہے. آج یہ کیسے ان چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. وہ تو جاوید لطیف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے, ہمیں زبردستی اقتدار میں لایا گیا ہے, ہم تو ہار گئے تھے, ہم الیکشن ہار چکے ہیں. یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں. اور کس کو نہیں پتہ ہے کہ 8 فروری کو جب شام کو نتائج آنا شروع ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے رزلٹس کیا تھے, اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو آدھی رات کو بلا کر کس طرح سے رزلٹس رکوائے گئے. اور فارم 45 کا معاملہ جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا, وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل چکا ہے. وہ فارم 45 کیا پاکستان تحریک انصاف گھر سے لے کر آئی تھی, وہ الیکشن کمیشن کا ڈاکومنٹ ہے. آرٹیکل 218 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو تھیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے اندر آتی ہیں. آرٹیکل 190 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت آتی ہیں. سبین غوری صاحبہ, رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ, جاوید لطیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ, بڑا یہ اہم ایشو ہے, آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں. دیکھیں وہ تو بہت سینئر لیڈرز ہیں نون مسلم لیگ نون کے, تو ان کی جو قیادت ہے اس کو میرے خیال میں اس پہ جو ہے وہ ہم اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ کریں تو پولیٹیکل یہ کہ جو بھی ان کے آپس کے میٹرز ہیں ان کو انٹرنل اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ فارم 45 کا ذکر ہوا تھا, جبکہ اب ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں, مگر کیونکہ پی ٹی آئی بھی مسلسل فارم 45 کو روئے جا رہی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس کے اگلے 2 دن میں یہ کہہ کے کہ یہ فارم 45 اوریجنل ہے, بہت بڑی تعداد میں گوگل ڈرائیو پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنے فارمز جو ہے وہ ڈالے گئے تھے کہ جس میں مختلف حلقوں کا جو ہے وہ انہوں نے رزلٹ تھا. تو اس میں سے 4 یا 5 ایسے تھے جو میں نے, شاید آپ میری ٹائم لائن پہ دیکھیں تو میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیے ہوئے, کہ اس میں بہت سے فارم 45 ایسے تھے کہ نہ جس پہ تھم امپریشن تھا, نہ جس پہ سگنیچرز تھے, حتیٰ کہ ہمارے ایک حلقے کا صوبائی جو فارم تھا, کیونکہ 2 کلر سے ڈفرینس ہو رہا تھا, وائٹ اور گرین سے, تو صوبائی کا جو فارم تھا اس کا رزلٹ بنا ہوا تھا جو ہے وہ قومی والے پہ, اور قومی کا صوبائی پہ, اور اس پہ بہت زیادہ اس طرح کی غلطیاں تھیں کہ جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت تھی. اور پی ٹی آئی والے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو ماہر ہے نا چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنے میں اور چیزوں کو پورٹرے کرنے میں, تو یہ لوگ ماہر ہیں نا. ان کے پاس تو چاہے وہ آپ ورچوئل جلسہ کرا لیں چاہے کچھ بھی کرا لیں, چیزوں کو بہت اچھے سے مینیپولیٹ کر لیتے. تو پہلے اس کی بھی پھر تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے فارم 45 شیئر کیے تھے وہ جینوین نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جگہ جگہ فارم 45 کے لیے انہوں نے بات کی, اور ہر جگہ فارم 47 جو کہ ایک ایتھینٹک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا الیکشن کمیشن نے اپنی اس پہ بھی ڈال دیا. تو میرے خیال میں اس سے یہ بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے نا, جب ساری چیزیں آپ کے پاس فیکٹ اینڈ فگرز آ جاتے. اس کے بعد جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رول آف لا, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی رول آف لا کو صرف اپنے مفاد کے لیے یوز کرتی ہے. جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ رول آف لا, ورنہ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے راتوں رات 12-1 بجے زبردستی جن ججز کی بات کی جا رہی ہے تو 12-1 بجے زبردستی کورٹس بھی کھلوائے جاتے ہیں, ان کے اوپر پریشرائز بھی کرایا جاتا ہے, اور اپنی مرضی کے ان سے جو ہے وہ فیصلے بھی لیے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف کی اسٹیٹمنٹس ایسے موقع کے اوپر جب آپ کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, تو کتنا اثر پڑ رہا ہے. اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ میم سے نون سے شیم
آ گئی. تو یہ درست ہے؟ جی عباس شبیر صاحب، میں تو یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اب صرف پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا الگ الگ نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا الگ الگ نہیں ہے. یہاں جو ہارنے والا ہے وہ جاوید لطیف بن جاتا ہے. صحیح. میں آپ کو بالکل میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جاوید لطیف کو نون لیگ کی لیڈرشپ ابھی منہ نہیں لگاتی. اچھا. میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. اور اس کا جو اس نے الزامات لگائے ہیں، اچھا اس کو چینلز پہ بلا لیا جاتا ہے، کیوں؟ ریٹنگ ویوز کا چکر دھڑا دھڑ جناب، کیونکہ آگے سے بائے کرنے والے بہت ہیں اس طرح کا بیانیہ. مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نواز شریف سے اس نے بڑی کوششیں کی ملنے کی، گراج میں کہیں ملاقات ہوئی، ایک تصویر اس کی وہاں بنی، اس نے وہ کھینچ کے لگا دی، ٹویٹ کر دی کہ جیسے یہ تاثر دیا کہ میں تو بڑا ابھی بھی قریب اور اندر ہوں، مجھے کہا جاتا ہے حکومت میں آنے کا، کوئی عہدہ لینے کا، میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح شہباز شریف صاحب سے چیک کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی جاوید لطیف صاحب سے آخری 1-on-1 ملاقات ذرا کب ہوئی تھی. خواجہ اصف سے پوچھ لیں، جس محفل میں جاوید لطیف صاحب موجود ہوتے ہیں خواجہ صاحب وہاں سے کھسک جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے، نہیں پسند. مریم نواز صاحبہ کی بھی یہی صورتحال ہے. یہ سوال ہے کیا وہ کریں اس بات کی تردید اور بتائیں کہ نہیں وہ آج کور کمیٹی کا حصہ ہے نون لیگ کی، وہ نون لیگ کا فیس ہے؟ نہیں ہے. لیکن میں قطع کلامی کی بات ہے، جاوید لطیف صاحب کو تھا ہر منگل کو پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے پچھلے دور میں، آپ کو یاد ہے نا؟ تو وہ انہی کی ایما پہ کیا کرتے تھے نا، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی کیا کرتے تھے. لیکن جب انہیں کچھ نہیں ملا نا تو غصہ نکل آتا ہے. یہاں لوگ پارٹیاں بنا لیتے ہیں اپنی، جب آپ کو کوئی نہ ٹکٹ نہ ملے. دیکھیں یہ پولیٹیکل کلچر ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. پاکستان میں جاوید لطیف بھرے ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ رہے ہیں آپ کا. جاوید لطیف سے تھوڑا سا ان کا اس معاملے وہ والی باتیں اس طرح نہیں کہ وہ تو دیکھیں گھما پھرا کرتے ہیں اپنی وہ چیزیں، سارا سوال اٹھا دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں. باقی مینڈیٹ کی بات ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مینڈیٹ کے پی کے میں سارا آپ کو ملا تو آپ کی حکومت ہے نا. اب یہ ایک عجیب منطق ہے کہ اب وہ جاوید لطیف نون لیگ کا رو رہا ہے کہ اس کا چوری ہے. یہ کیسا ہے کہ اس کا ادھر سے جاوید لطیف کا بھی مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، ادھر سے پی ٹی آئی کا بھی چوری ہو رہا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ مطلب یہاں پہ کوئی سینس ہی نہیں ہے. آپ کریں اپنا. اور 75 سالوں میں کون سا الیکشن ہے اس ملک میں جو اس جیسا اس کے اوپر آواز نہیں اٹھی؟ اب کچھ زیادہ ہی آوازیں بالکل نہیں. آواز اس لیے زیادہ اٹھی کہ ابھی دور چینج ہو رہا ہے نا. دیکھیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ابھی دور ایکس کا ادھر یہ جو بیانیاں بنانے کا دوڑ، باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ بھائی آج جا کے اس پہ کھیلنا ہے. اس سے تو نکلیں یار، ملک آگے چلانا ہے. یہ ایکس نے آپ کو روٹی نہیں دینی. فخر الرحمان رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا تو اس لیے معاشی صورتحال کی ذمہ داری، ملک میں معیشت ٹھیک ہو نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری. آپ کو پتا ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے الیکشن کے رزلٹ سے پہلے اتنے بڑے بڑے پوسٹرز جو تھے نا وہ تمام قومی میڈیا کے اوپر آ رہے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف. پھر جب وہ نہیں بنے تو پھر ان کی کیا صورتحال ہے. وہ تو الیکشن والے دن اپنا وہ سینٹرل جو آفس تھا پارٹی کا وہی چھوڑ کے رائمنڈ چلے گئے تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے آج جیسے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ میں یہ آن گراؤنڈ جا کے ساری سچویشن دیکھنے کے بعد، سرویز کرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سیاستدان کا مستقبل جو ہے وہ سیاست سے، اور سیاست جو ہے وہ عوام ووٹ دے کے کرتی ہے. عوام نے ان کو سیاسی یتیم کر دیا ہے. وہ جو سیاستدان تھے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ایک بات میں آپ کے پروگرام میں ضرور یہ کہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ راول پنڈی میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کو ہم کور کمانڈر کانفرنس کہتے ہیں، اس کا ایک اعلامیہ سامنے آیا اور اس کے اندر بڑا اہم پوائنٹ جو تھا نا وہ اٹھایا گیا کہ عوام اور فوج کے درمیان رکھنا ڈالنے کی یا دوری پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا. جن چوروں اور لٹیروں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے انہوں نے ہی عوام اور فوج کے درمیان جو ہے نا دوریاں پیدا کی ہیں. جس کو عوام نے 70-80% مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں گے جو ہے نا صورتحال اچھی ہو جائے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں سمجھتے ہی نہیں بات کو، چلے آتے ہیں رات کو. سمجھ لیں گے بات کو، نہیں آئیں گے رات کو. میڈم کوئک رپلائی. میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا تو 8 مئی جو ہے وہ بھی کیا عوام نے یا انہی لوگوں کے ایما پہ ہوا تھا.
پی ٹی آئی 9 مئی جی بالکل. مگر اس کے باوجود بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو نارمل سیاست ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے, ہار اور جیت بھی ہوتی ہے سیاست میں. آپ اگر ریزلٹس نہ مانیں اور اس بات پہ اڑے رہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ٹائم جو وقت آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں. اور آج اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ جو ہے وہ دیا ہے تو پھر اگلی دفعہ دوبارہ بھی الیکشن کھڑے ہیں نا, 5 سال بعد ہی دوبارہ سے 5 ہی سال کی بات ہے, تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا مینڈیٹ ہے تو آپ حاصل کر لیں. مگر اس وقت تک جب آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تو اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی بات تو کریں. یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا, ساتھ ہی سینٹ کا اجلاس بلا لیا, اس کے پیچھے کیا ہے, کوئی ہے انفارمیشن؟ صدر صاحب جو ہے وہ ان کا اجلاس تھا جو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے وہاں پہ بھی, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہے وہ تو کرنی ہے نا, تو پی ٹی آئی تو بہت زیادہ ہر چیز پہ اتنے ہنگامے اور اتنے وہ کرتی ہے. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک آئینی اور اخلاقی بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے, اور جو ایم این ایز وہاں سلیکٹ ہو کر اپنے علاقوں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کو اپنے مسائل بتانے چاہیے. پارلیمانی رپورٹنگ آپ بھی کرتے ہیں, آپ کا اس معاملے میں سارے ہم دوست وہاں پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں, یہ معمول کے اجلاس ہیں, اور یہ صدر کا جب خطاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے. جی آپ اس بات کو جانتے ہیں دونوں ایوانوں یہ میں. تاثر ہے غلط, تو دیکھیں قانون سازی ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے, وہ اس کے لیے اجلاس بلانا یا صرف اس کے لیے خاص طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال ایسا فوری طور پہ کوئی ماحول ہے. فخر نہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا قریب ہے, کیونکہ اکتوبر میں ان کا جو ہے نا ٹینیور ختم ہو جانا ہے. تو اس حوالے سے ان کو جو ایکسٹینشن دینی ہے 2 سال کی دینی ہے, 3 سال کی دینی ہے, ایج کو کس طرح ریلیکس کرنا ہے, یہ ڈرافٹ وغیرہ جو ہے نا یہ تیار ہے. یہ کسی وقت بھی اچانک آ جائے گا. یہاں تو سرکولیشن کے ذریعے ہر چیز کی منظوری لے لی جاتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب یہ معاملات طے بھی ہو گئے ہیں. تو آپ ایسا نہ سمجھیں, یہ جن سارے سمجھوتے کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ آیا ہے اس میں یہ سب سے اہم ایشو ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا. لیکن یہ جب ہوگا تو آلریڈی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل فورسز ہوں, پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ یہ خواب خرگوش ہے. جتنی جلدی جاگ جائیں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ صورتحال جو ہے آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں جو ہے نا کافی گمبھیر ہوگی. فخر الرحمان, انجینئر سبین غوری صاحبہ اور احمد منصور, آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.